अभी सेनेट बर्नार्ड की तकरीर जारी थी कि तमाम दरबारी जोशे जज्बात में चीखने लगे, सलीब की हिफाजत के लिए हमारी जान, माल, घर-बार और इज्जत और नामूस सब कुछ हाजिर है। सेनेट बर्नार्ड बड़ी आयाराना खामोशी से दरबारियों के पुरजोश नारे सुनता रहा। फिर जब ये शोर खत्म हुआ तो उस कज़ाब जादूगर ने शहंशाह जर्मनी और उसके पादरियों पर आखिरी ज़रब लगाते हुए कहा, और खुदावंद यसु मसीह के आखिरी अल्फाज भी सुन लो कि जो शख्स इस मुकद्दस जंग में शरीक होने से गुरेज करेगा वो ईसाइयत से खारिज हो जाएगा। फिर इसकी कम से कम सजा ये होगी कि आसमानी कहर नाज़िल होगा और पूरी बस्ती मिटा दी जाएगी। सेनेट बर्नार्ड ने अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुकद्दस से एक बड़ा झूठ मंसूब करके शहंशाह जर्मनी और उसके मोअज़्ज़िज़ दरबारियों को शीशे में उतार लिया था। सेनेट बर्नार्ड की तकरीर खत्म होने के बाद शहंशाह जर्मनी दोबारा अपने तख्त पर बैठ गया। अब उसका सफेद चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। फिर इसने करीब रखी हुई अपनी मरसिया तलवार उठाई, जिसके दस्ते पर इंतहाई कीमती पत्थर, याकूत, पखराज और अलमास जुड़े हुए थे। कदीम तोहम परस्तों का अकीदा था कि इन पत्थरों से आरास्ता तलवार जिस शख्स के हाथ में होगी वो मैदान जंग में अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगा। शहंशाह जर्मनी ने अपनी शमशीर को बेनियाम किया, फिर इसे हवा में लहराते हुए हाजरीन दरबार से मुखातिब हुआ। ये शमशीर दुनिया के तमाम ईसाइयों की मुहाफिज है। जर्मनी के गोशे गोशे में मेरा पैगाम पहुंचा दो कि आज से हर सलीबी पर ऐशो अशरत हराम है। हर शख्स जो तलवार का बोझ उठाने की सलाहियत रखता है वो अपना घर गदा छोड़कर मैदान जंग का रुख करे, और जो पेशावर सिपाही है वो यसु मसीह की कसम खाए कि जब तक अडीसा की शिकस्त का इंतकाम नहीं लेगा और मुसलमानों के खून से अपनी शमशीर की प्यास नहीं बुझाएगा, चैन की नींद नहीं सोएगा। शहंशाह जर्मनी की जज्बाती तकरीर ने अहले दरबार के सीनों में आग लगा दी। फिर इन दरबारियों ने इस आग को इतनी हवा दी कि पूरा जर्मनी शोलों की लपेट में आ गया। शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम पहले ही मुसलमानों से इंतकाम लेने की कसम खा चुका था। फिर कुछ दिनों में जर्मनी और फ्रांस के गोशे गोशे से सलीबी जनूनियों का सैलाब उमड़ आया। सेनेट बर्नार्ड ने इसी पर इत्तेफाक नहीं किया। वो जर्मनी के रईसों और सरमायादारों से फर्दन फर्दन मिला। इसने उमराए जर्मनी के सामने 16 बार तकरीरें की। मेरे हम अकीदा भाइयों, जरा इस क्यामत खेज सूरत हाल पर गौर करो। जब सहरा नशी अरब पूरे यूरोप पर छा जाएंगे, फिर तुम्हारे जवान और बूढ़े कत्ल कर दिए जाएंगे और तुम्हारी खूबसूरत बेटियां इन वहशियों की खुराक होंगी। ये सारे खजाने लूट लिए जाएंगे, तुम्हारी जख्मी पैरों में जंजीरें डाल दी जाएंगी और हाथों में कासा गदाई। यसु मसीह की कसम, मैं तो उस वक्त का तस्वर करके ही काम जाता हूँ और खुदावंद खुदा की पानाह मांगने लगता हूँ। ये कहते कहते इस जादूगर की आंखों से झूठे आंसू भी बहने लगे। सेनेट बर्नार्ड की जज्बाती कैफियत देखकर उमराए जर्मनी भी शिद्दत जज्बात से रो पड़े। फिर एक एक अमीर और सरदार ने सेनेट बर्नार्ड के हाथ पर हाथ रखकर हलफ उठाया, हमारे सारे वसाइल मुकद्दस जंग के लिए वक्फ हैं। हमें बताइए कि हम सलीब की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। बर्नार्ड इसी लम्हे के इंतजार में था। जंग में फतह हासिल करने के लिए अफरादी कुव्वत, हथियारों और घोड़ों की जरूरत होती है। सेनेट बर्नार्ड ने उमराए जर्मनी की इस जज्बाती कैफियत से फायदा उठाते हुए कहा, हमारे पास वसाइल की जिस कदर कसरत होगी, हमें इस कदर गुलबा हासिल होगा। फिर देखते ही देखते शमशीरों, तीरों, नेजों और कमानों के अंबार लग गए। जिस तरफ भी नजर उठती थी, आला नस्ल के घोड़ों की कतारें दिखाई देती थी। गारों के जमाने से एडमी दौर तक बेशुमार जंगें लड़ी गई थी, मगर इस सलीबी जंग की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियत ये थी कि मुसलमानों से अडीसा की शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए सलीब बरदार ईसाई औरतों का भी एक लश्कर तश्कील दिया गया। इस नजवानी फौज में 50,000 के करीब खवातीन शामिल थी,
جنہیں چند ماہ تک شمشیر زنی اور شہ سواری کی تربیت دی گئی تھی۔ اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طوائفیں بھی شریک تھی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلس اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ پھر شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنی اپنی سلطنتوں میں نائب نگراں مقرر کیے اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک خاص مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، ایک دوسرے سے گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانیوں کو بوسے دیے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ نے اب ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والے اتحاد کی قسم کھائی۔ پھر دونوں حکمراں اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ ان کی پہلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ شہنشاہ فرانس کے ساتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریز مورخ مجارڈ شہنشاہ جرمنی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے، کانرڈ کے سپاہیوں کو بوجھ نہ تو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی ہیں اور نہ ان کے سمانے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ آمیز اور متسانہ بیان تھا، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے، جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مسلط سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر کچھ دن بعد ہی شاہ مینوئل اور قسطنطنیہ کے یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستیوں سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائیوں کی فوج نے تو وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطنیہ قحبہ خانہ بن کر رہ گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائی کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائی کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گاٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی مذہبی جوش و خروش میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے تو ہوئے تھے، مگر انہیں ایشیائی کوچک کے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب دونوں عیسائی لشکر الگ الگ نشیبی علاقوں سے گزر رہے تھے تو یکا یک پہاڑوں میں چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر قتل و غارت کا وہ طوفان اٹھا کہ دونوں صلیبی لشکر خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ سینٹ برنارڈ شہنشاہ لوئس ہفتم کے ساتھ تھا۔ جب شہنشاہ فرانس نے صلیبیوں کا قتل عام ہوتے ہوئے دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے وہ عثمانی خدا جس کی تو نے پیشگوئی کی تھی؟ سینٹ برنارڈ بھی اس آفت ناگہانی سے پریشان تھا۔ شہنشاہ فرانس کے قہر آلود لہجے نے اسے اور بھی بدحواس کر دیا تھا۔ بس آسمانی مدد آنے ہی والی ہے شہنشاہ۔ سینٹ برنارڈ کے لہجے میں روحانی جلال کے بجائے ندامت اور خوشامد کی جھلک تھی۔ کیا اس وقت آسمانی مدد آئے گی جب یسوع مسیح کا ایک ایک نام لیوا تیغ ہو جائے گا؟ شاہ فرانس لوئس ہفتم کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کے شاطر ذہن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نئی چال چلی تاکہ شہنشاہ کا غصہ رفع ہو جائے اور وہ ایک حکمران کے قہر سے محفوظ رہ سکے۔ شہنشاہ کچھ بھی ہو، انسان گناہ گار ہے، کبھی کبھی اس کے ہاتھوں کی بجائی ہوئی بساط الٹ بھی جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمانی مدد ضرور آئے گی، مگر اس وقت تک اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ آپ زندہ ہیں تو پوری عیسائیت زندہ ہے، اور اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ سینٹ برنارڈ کی سیاسی اور خوش آمدانہ گفتگو سن کر شہنشاہ فرانس کا غصہ تو ظاہر ہو گیا تھا، مگر اب اس کے اعصاب پر موت کا خوف طاری تھا۔ انجام کار وہ اپنے کچھ فوجیوں کی قربانی دے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا
اور محفوظ راستوں سے گزرتا ہوا نیکیا پہنچ گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ جرمنی کارل سوم انتہائی دردناک حالت سے دوچار رہا۔ سلطان مسعود کے سپاہی صلیبی لشکر پر عذاب آسمانی کی طرف ٹوٹ پڑے تھے۔ سلجوقی شمشیروں نے درختوں کی کمزور شاخوں کی طرح عیسائی سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ شہنشاہ جرمنی نے اپنی فوج کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی اس قدر مضبوط تھی کہ سلجوقیوں نے جرمنی فوج کے 9 حصوں کو مکمل تباہ برباد کر دیا تھا۔ بس ایک حصہ بچا تھا جس کے ساتھ شہنشاہ کانفرنٹ فرار ہو کر نیکیا پہنچا، جہاں شہنشاہ فرانس پہلے سے موجود تھا۔ پھر جب شہنشاہ جرمنی نے صلیبیوں کی بربادی کا حال بیان کیا تو شہنشاہ فرانس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ پھر دونوں حکمران گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ جب دلوں کا غبار دھل گیا تو شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، خداوند خدا کی قسم، پہلے میرے انتقام کا نشانہ شام اور موصل کے حکمران تھے، مگر اب سلجوقی مسلمان بھی میرا ہدف ہیں۔ میں سلطان مسعود سے اپنے محترم بھائی شہنشاہ کانرڈ کی شکست و ہزیمت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر شہنشاہ فرانس نے نئے عہد و پیمان کے لیے شاہ جرمنی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دونوں طرف کے سپاہیوں کا خیال تھا کہ مذہبی غیرت سے سرشار ہو کر شہنشاہ کارنٹ مقدس جنگ میں شریک ہونے کے لیے نیا حلف اٹھائے گا، مگر اس وقت وہاں موجود سپاہیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب شاہ جرمنی کسی پتھر کے ستون کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر شاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنا وہ ہاتھ واپس کھینچ لیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور منصوبہ ہے؟ میری آنکھوں میں جرمن سپاہیوں کی لاشیں ہیں اور ذہن میں جلتا ہوا غبار بھرا ہوا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شاہ جرمنی کا لہجہ بہت کم زدہ تھا۔ پہلے میں اس المناک واقعے کو بھول جاؤں، بعد میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شعبہ بعد سینٹ برنارڈ نے عثمانی مدد کا حوالہ دے کر شہنشاہ جرمنی کو مقدس جنگ میں شرکت پر آمادہ کرنا چاہا، مگر شہنشاہ کانرڈ اس قدر دل شکستہ تھا کہ اس نے اپنی مذہبی پیشوا کو بھی جھڑک دیا اور پھر کچھ دن بعد ہی موسم سرما گزارنے کے بہانے قسطنطنیہ چلا گیا۔ سینٹ برنارڈ کا منصوبہ بظاہر ناکام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن وہ شہنشاہ لوئس سے تنہائی میں اس طرح ملا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ شہنشاہ فرانس اپنی مذہبی پیشوا کی حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا اور سینٹ برنارڈ سے اس کے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ قسمت نے اس ریاکار منافق پادری کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ شہنشاہ فرانس کے پوچھنے پر سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک ہچکیوں سے روتا رہا، پھر اس نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں لوئس ہفتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کے اس بزدلانہ فیصلے سے عیسائیت کے وقار اور جلال کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مقدس پیشوا اپنے اس بیان کی وضاحت فرمائیں۔ شہنشاہ فرانس نے کسی قدر حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ابھی سینٹ برنارڈ جواب دینے ہی والا تھا کہ لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی اور یہ اس شراب کا اثر تھا جو ملکہ ایلیس بہت دیر سے پی رہی تھی۔ وہ شاہی خاندان میں ایک بلا نوش عورت تھی۔ اس کی بدکاریوں کے افسانے فرانسیسی محل کی چار دیواری سے نکل کر عمرہ اور فوجی سالاروں تک پہنچ گئے تھے۔ شہنشاہ فرانس اپنی بیوی کی سیاکاریوں سے باخبر تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملکہ ایلس کو ٹوک سکے۔ لوئس ہفتم کو اس حالت میں اپنی بیوی کا آنا سخت گراں گزرا تھا، مگر وہ سینٹ برنارڈ کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ملکہ ایلس کو دیکھتے ہی سینٹ برنارڈ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ ملکہ ایلس کو اپنے مذہبی پیشوا کی عزت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ شہنشاہی کے غرور میں ہر شخص کو اپنے سامنے خم دیکھنا چاہتی تھی۔ ملکہ ایلس نے مخمور آنکھوں سے سینٹ برنارڈ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ مقدس پیشوا، بیٹھ جاؤ۔ ملکہ ایلس کی آواز شراب کے اثر سے لڑکھڑا رہی تھی۔ شہنشاہ فرانس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا اور دوبارہ سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، مقدس پیشوا، آخر آپ کیا اور کہنا چاہتے ہیں؟ سینٹ برنارڈ نے بیٹھتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کی ناکام واپسی کے بڑے خوفناک نفسیاتی نتائج برآمد ہوں گے۔ فلسطین اور یروشلم کے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے
اور دوسری طرف مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ شہنشاہ جرمنی کے فرار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شاہ فرانس لوئس ہفتم نے نہایت متکبرانہ لہجے میں کہا، میں اکیلا مسلمانوں کے لیے کافی ہوں، ہماری جنگی مہم ہر حال میں جاری رہے گی۔ سینٹ برنارڈ کے چہرے پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت عیارانہ لہجے میں شہنشاہ فرانس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ سلامت ہیں عیسائیت کا پرچم بھی بلند ہے۔ شہنشاہ جرمنی جیسے ہزار حکمراں پیٹ موڑ دیں، مگر جب تک آپ میدان جنگ موجود ہیں صلیبی سپاہیوں کا خون کبھی سرد نہیں ہوگا۔ سینٹ برنارڈ کے منہ سے اپنی بے پناہ تعریف سن کر شہنشاہ لوئس نے مقدس پیشوا کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سینٹ برنارڈ کی چال ایک بار پھر کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور شہنشاہ فرانس کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ سینٹ برنارڈ کے جاتے ہی ملکہ ایلس نے مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئے؟ شراب کے اثر سے ملکہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اپنی سلطنت اور عیش و آرام چھوڑ کر دوسروں کے علاقے میں خانہ بدوش کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ان پادریوں کا کیا ہے؟ مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں اور صرف تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں۔ سینٹ برنارڈ ایسا نہیں ہے۔ شہنشاہ فرانس نے سینٹ برنارڈ کا دفاع کرتے ہوئے کہا، تم دیکھ نہیں رہی کہ وہ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہمارے ساتھ در بدر مارا پھر رہا ہے۔ ملکہ ایلس کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر شراب کا اثر بڑھتے بڑھتے اس کے ذہن کو گرفت میں لے چکا تھا۔ پھر وہ کمرے کے فرش پر لیٹ گئی اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ شہنشاہ لوئس نے نفرت آمیز نظروں سے ملکہ ایلس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد یہ خبر اڑتے اڑتے شام بھی پہنچ گئی کہ عیسائیوں کا 9 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر ایشیائی کوچک پر قبضہ کرنے کے لیے سلجوقیوں کے علاقے سے گزرا تھا، مگر سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی نے صلیبیوں کو ناکام و مراد لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے فوری طور پر والی کونیا کے نام سے ایک خط تحریر کیا۔ میرے محترم بھائی، تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہے تم نے یروشلم اور اڈیسا میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے لیا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قوم میں گاڈفرے بالڈون اور جوسلم ثانی جیسے وحشی خونخوار لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے پوری ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر جنونی صلیبیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے اور تمہارے درمیان طویل جغرافیائی فاصلے حائل ہیں، لیکن میری دعائیں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ حق تعالیٰ تمہیں ایک محافظ اسلام کی حیثیت سے تا دیر سلامت رکھے۔ تمہارا دینی بھائی سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان مسعود اول کے نام مبارکباد کا خط ارسال کر کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنی فوجی سرداروں اور سیاسی مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور فرانس اور جرمنی کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے حاضرین مجلس سے پوچھا، آپ کے خیال میں شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنرڈ کے سیاسی عزائم کیا ہے؟ یوسف کا حقیقی چچا اسد الدین شیراکو اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ اس وقت اسد الدین شیراکو کی سیاسی حیثیت یہ تھی کہ وہ دربار سلطانی میں سب سے زیادہ بااثر سردار تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اسد الدین شیراکو اپنا معتمد خاص سمجھتے تھے۔ سلطان عادل فرانس اور جرمنی کے شہنشاہ تصریح سلطنت کی خواہش میں یورپ کی حدود سے نکل کر کچھ ایشیائی علاقوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا بظاہر ان کے کوئی اور عزائم نظر نہیں آتے۔ پھر اسد الدین شیراکو کے بھائی نجم الدین ایوب اور دوسرے سرداروں نے بھی کم و بیش اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں نوعمر یوسف اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور والی شام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان ذیشان، میں شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کی لشکر کشی کو مذہب سے ملک گیری نہیں سمجھتا، در پردہ ان کے مذہبی عزائم بھی ہیں۔ درباری عمرہ نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ سرداروں کی رائے سے اختلاف کر رہا تھا۔ خود سلطان نور الدین زنگی بھی یوسف کے خیالات پر متعجب تھے۔ یوسف، تم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل بھی رکھتے ہو؟ نہیں سلطان عادل، میں کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ یوسف نے نہایت سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا،
مگر پھر بھی ایک واقعہ آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ساتھ دوسرے سردار بھی اس نوجوان کی بات سننے کے لیے ہمہ گوش ہو گئے۔ میں کچھ دن پہلے اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا۔ یوسف نے باوقار لہجے میں کہا، میں نے استاد گرامی سے عرض کیا، ہماری طرح یہود بھی اہل کتاب ہیں اور نصارہ بھی، اور ہم ان کے رسولوں پر سچے دل سے گواہی دیتے ہیں اور اس شہادت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی ہمارے رسول سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر یوسف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ فوجی مجلس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ میرے سوال کے جواب میں استاد محترم نے فرمایا، یوسف نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہودیوں کی فطرت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ تم تو ہمیشہ کے لیے عہد کر کے توڑ دینے والے ہو۔ پھر ایک مقام پر دونوں قوموں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور جو تم میں سے ان کا دوست ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں۔ یہ کہہ کر یوسف نے دوبارہ سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کیا، سلطان عادل، میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی حوث ملک گیری کے علاوہ کچھ اور بھی عزائم رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اللہ سلطان مسعود کے درجات بلند کرے کہ اس نے صلیبیوں کے اس طوفان کا دروخ دوسری طرف موڑ دیا، مگر آیات الہی کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ قاضی ابن ارسون کا شاگرد ہونے کے سبب یوسف نے بڑی پر اثر تقریر کی تھی۔ سلطان محمود زنگی نے یوسف کے دانشمندانہ خیالات کی بہت تعریف کی اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ یوسف نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں ظاہر کیا تھا۔ سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئس ہفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لینے نیکیا سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاڈویسیا کی طرف بڑھا۔ اب کی بار شہنشاہ لوئس ہفتم نے نئی جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنی 1,00,000 فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق 2 سالاروں کی نگرانی میں سفر کرتی تھی۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے سردار لے لیا کرتے تھے۔ شہنشاہ لوئس کی فوج کا اگلا حصہ سالار جیفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی فوج میں ملکہ ایلس بھی شامل تھی۔ لاڈویسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جیفری کو حکم دیا تھا، تم سامنے کے بلند پہاڑ کو بابا داغ کی چوٹی پر پہنچ کر اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا لشکر تم سے نہ آ ملے۔ سالار جیفری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور کوہ بابا داغ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گیا۔ ملکہ ایلس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پہاڑ کے نشیب میں سے ایک انتہائی سرسبز و شاداب وادی نظر آئی۔ ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہونا چاہیے، جو میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے۔ ملکہ ایلس نے اپنے فوجی سالار جیفری ڈی ریکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ بابا داغ کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے۔ سالار جیفری نے سپاہیانہ لہجے میں جواب دیا، میں بھی ملکہ فرانس ہوں۔ ایلس بری طرح مشتعل ہو گئی اور اپنے فوجی سالار پر برس پڑی، میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لونڈی نہیں، تم نے سنا؟ سالار جیفری ڈی ریکن ملکہ فرانس کے اس آمرانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج کو لے کر کوہ بابا داغ کے نشیبی علاقے میں اتر گیا۔ سلجوقی سپاہی گات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی صلیبی فوج وادی میں اتری، سلطان مسعود کے سپاہی کوہ بابا داغ کی چوٹی پر قابض ہو گئے۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئس ہفتم کر رہا تھا۔ اس واقعے کی متعلق خبر نہ ہوئی اور وہ انتہائی اطمینان سے پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی فرانسیسی فوج سلجوقی سپاہیوں کی زد میں آئی، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ عیسائی لشکر اپنی تعداد میں صلیبی فوج سے 10 گنا زیادہ تھا، لیکن شہنشاہ فرانس اس وقت آفت ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً صلیبی لشکر میں ابتری اور بدحواسی پھیل گئی۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ
بہت جلد اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔